अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। मेरी तरफ से, सलीम बुखारी साहब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, चैनल 24 की तरफ से तमाम देखने वालों को ईद के दूसरे दिन की बहुत बहुत ईद मुबारक। और सलीम बुखारी साहब, ईद मुबारक। जी आपको भी ईद मुबारक। मेरा ख्याल से आज थोड़ी सी मैंने कल वादा किया था आपसे जी कि थोड़ा सा सरप्राइज़ जो है वो देंगे। इस सेगमेंट के आगाज़ के लिए मैं बन जाता हूँ एंकर और आप बनिए आज मेरी जगह एनालिस्ट। ये सरप्राइज रखा मैं था आपने, अच्छा किया। आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आपने ईद अपनी कैसे मनाई है, ज़रा बताइए हमारे सलीम नाज़रीन बुखारी को। साहब, कल की अगर बात कर लें तो सुबह में वही कुर्बानी के मामलात थे, कसाई के पीछे तगोदो थी, तो कसाई मिल गया, उसके बाद बोटियों के साथ तगोदो थी, फिर उसके बाद मेहमानों की सर्विस थी और शाम में यहाँ आ गए काम यानी आप करने। ये कह रही हैं कि हर घर में एक ही से रिचुअल्स होते हैं ईद जी। के हवाले से, एग्जैक्टली। वही सब कुछ होता है जो हाँ जी। हर घर में होता है। और दूसरी बात ये कि बच्चों के साथ जो है, और ख़ास तौर से अपने जो माँ बाप हैं उनसे मिलने के लिए ख़वातीन मचलती रहती हैं, हाँ ख़ास जी। तौर से ऐसे मौक़ों पर। जी। आप अपनी अम्मा से मिली? हाँ जी, मैं अपनी अम्मा से मिली और बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलकर, उनके हाथ के बने हुए खाने भी खाए, तो ये तो चलता है। आप मुझे बताएं, आप वापस आ जाएं अपने हाँ, कैरेक्टर मेरे में। ख्याल से उसी पे आ जाते हैं। जी, आपका क्या सवाल था फिर से तो दोहरा मेरा दीजिए। कैरेक्टर आसान नहीं है। मुश्किल है, लेकिन बहरहाल हमने करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने सिर्फ ये जानना चाहा कि नाज़रीन को ये पता चले कि खुद आपने कल क्या कार्रवाई की है साथ वही में। जो इन सब खवातीन ने जो हाँ, मैं मेरे देख ख्याल रही से हूँ। वो एक सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक सी हैं। जी ठीक है जी। हाँ जनाब, क्या सवाल करती हैं आप? सलीम बुखारी साहब, अब आप मुझे बताएं कि आपका ईद का दूसरा दिन कैसा रहा। देखिए, ईद का दूसरे दिन जो है वो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, इसलिए कि जो हैसल्स होते हैं ईद से रिलेटेड वो सारे पहले दिन होते हैं। दूसरे दिन में सिर्फ यही होता है कि अगर एक शहर में आप रहते हैं तो बेटियां बेटे जो अलग रहते हों वो आपके घर आ जाते हैं, एक फैमिली रीयूनियन हो जाती है। और ये भी मेरे ख्याल से ईद से जुड़ा हुआ एक ऐसा उनसर है कि जिससे फैमिली रीयूनियन को न सिर्फ ये कि आप यकीनी बनाते हैं, बल्कि उसमें एक खुशी का एलिमेंट जो है वो कॉमन होता है। मैंने कहा खलिश का एलिमेंट नहीं, नहीं, खुशी, वो आपकी मर्ज़ी के लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल जाते हैं बाज़ बात, अच्छा लेकिन ये कि मेरी मुराद खुशी से थी। जी, अच्छा, तो आपने भी वही किया, मतलब फैमिली गेट टुगेदर हो गया, बेटियां आ Absolutely। गई। मैंने कहा ना कि हर घर की वेरिएशन हो सकती हैं, कोई छोटा कुनबा है, कोई बड़े ख़ानदान है, लेकिन बात एक सी ही है। वही गोश्त की तकसीम है, वही घरों में खाने पकने हैं, वही दोस्तों और अहबाब का आना जाना है। तो वो हैसल्स जो हैं ईद के दिन के, वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। सलीम बुखारी साहब, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो कुर्बानी वाले पकवान खाने के बाद दूसरे दिन लोग कहते हैं चलो आज हम रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। कोई इस तरह की फरमाइशें थी देखिए, फैमिली की ईद तरफ के से? ऊपर तो ख़ास तौर से ये होता है ईद उल फितर पे है, लेकिन इसमें चूंकि घर में गोश्त बहुत कुछ पक रहा होता है, इसलिए लोगों की कंसंट्रेशन घरों पर। ये तो हो सकता है कि आए फलां के घर चलें। हाँ जी। रेस्टोरेंट का रुख जो है वो बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपने देखा हो, चूँकि आप जैसी ख़वातीन वो रेस्टोरेंट्स में जाना पसंद करती हैं, तो ईद से कुछ दिन पहले और ईद के कुछ दिन बाद तक वहाँ गोश्त वोश्त की डिशें जो हैं वो बहुत कम होती हैं। मतलब बारबेक्यू की दुकानें बंद रहती हैं दो हाँ जी। तीन दिन। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो गोश्त तक उस दिन रसाई जो है वो हर कस व नाकस की है। वो गरीब है तब भी है, अमीर है तब भी है, मीडियोकर है तब भी है। तो इसलिए रेस्टोरेंट का रुख बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रेस्टोरेंट उस दिन उजड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जाने वाले वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा फोकस घरों पे होता है। ठीक है, घर की अच्छा, पार्टियों पे घरों और पर बारबेक्यू फोकस, खास तौर से। घरों पर फोकस से याद आया, गोश्त तकसीम करने के लिए भी आप खुद जाते हैं? देखिए, वो तो अब मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि उसके लिए या तो घरों में काम वालियाँ होती हैं या घर के बच्चे होते हैं। काम वालियाँ कौन भेजता है सर तकसीम करने के लिए? नहीं, वो जाती हैं हमसायों में जाती हूँ। अड़ोस पड़ोस में तो यकीनी तौर पे वही जाती है, बाकी जगह तो खुद जाहिर है घर का कोई फ़र्द देने के लिए जाएगा। रिश्तेदार। तो ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। तो हैसल एक सही है। अच्छा, जी हाँ। सही। वापस आ जाएं ज़रा, कुछ जिस तरह कल हम कुछ अदबी बातें भी कर रहे थे, कुछ शेर शायरी की बातें भी कर रहे थे, कुछ लिटरेचर पर भी बात कर रहे थे, आ जाएं उस तरफ। हाँ, मेरे ख्याल से उस पर जाने से पहले दो तीन बातें जो हैं वो हम शेयर करना चाहेंगे। एक तो ये कि जिस तरह दिल्ली और लखनऊ ये दो गढ़ रहे हैं अदब के ख़ास तौर से शायरी के हवाले से या फिर रवायात के हवाले से, लखनऊ की जो रवायात हैं उस पर बात करेंगे। इसी तरीके से लाहौर जो है ये भी कल्चर का भी और लिटरेचर का भी गढ़ रहा है। पाक टी हाउस हो चाहे अल हमरा हो, ये वो सिंबॉलिक यानी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर अक्सर शोरा जो हैं वो शाम को इकट्ठे होते थे
یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 4-5 بجے کے بعد سے رونق بننی شروع ہوتی تھی اور پھر رات مغرب کے وقت تک یا عشاء کے وقت تک بھرپور قسم کی رونق ہوتی تھی جو پھر دیر تک رات کو چلتی تھی. بلکہ یوں کہیے کہ جو فجر کی اذان ہے اس سے پہلے وہ محفل برخاست ہوتی تھی. اچھا. اس میں بڑے بڑے جو ابتدا میں جو لوگ انجان آتے تھے وہ بعد میں بڑے بڑے نام بنے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بخاری صاحب آج بھی وہ رونقیں ہیں پاک ٹی ہاؤس کی؟ الحمرا میں تو چلیں ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. دیکھیے پاک ٹی ہاؤس کا وہ سٹیچر اب نہیں رہا ہے. اس کی اب ذمہ داری اگر مجھ سے پوچھیں گے کس کے اوپر ہے تو میرا خیال ہے ہم سبھی اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی بجائے اس کو کم کرنے کا باعث بنے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے جانا چھوڑ دیا وہاں, ہم کئی عرصہ پاک ٹی کا رخ نہیں کرتے ہیں. وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر شام کے آتے ہی لوگ مچلنے لگتے تھے وہاں جانے کے لیے. اس لیے کہ وہاں گفتگو کا معیار یہ تھا, وہاں شاعری کے جو بیت بازی ہوتی تھی وہ بہت کمال کی تھی. جو جرنلسٹ خاص طور سے وہ جو وہاں جاتے تھے تو وہ رونقیں اس کی جو ہے وہ ماند پڑ گئی ہیں. اور جب کسی بلڈنگ کی رونق ماند پڑ جائے تو بس وہ ویرانے سے تھوڑا سا کم ہی رہ جاتی ہے. میرا خیال ہے سلیم بخاری صاحب اب اجتماع وہاں پر ہو نہیں سکتا, جگہ بھی کم ہے. اب وہاں پر جو ایونٹس ہوا کرتے تھے, بک لانچز ہو گئی, پوئٹری کے ایونٹس ہو گئے, تو اب ان کے لیے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں یہاں پر. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان بڑے بڑے پلیٹ فارم کا ہو جانا جو ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کسی تاریخی ورثے کو فراموش کر دیا جائے. تو پاک ٹی ہاؤس جیسا میں نے کہا کہ یہ لاہور کی پہچان تھی ایک طرح سے. اسی طرح الحمرا بھی بہت پرانی ایک روایت ہے جو ابھی تک زندہ ہے, خدا کا شکر ہے. اس میں اب چونکہ حکومت کی سرپرستی اس کو حاصل ہے اس لیے وہ وہاں کی رونقیں ابھی بحال ہیں. اب راجی جناب شاعری کی طرف واپس, جو ہم نے کل تھوڑا تشنا چھوڑ دیا تھا موضوع کو, اس کو ذرا اس کے اوپر ہم واپس چلتے ہیں. دیکھیے ہندوستان میں جو شاعری اب ہو رہی ہے وہ پاکستان سے مختلف ہے. پاکستان میں غزل کے اوپر فوکس ہے اب بھی, اور بہت بڑے بڑے غزل گو شاعر ہمارے ہاں ہوئے ہیں. ہندوستان میں نے نوٹ کیا کہ اب نہ رشتوں کی شاعری ہونے لگی ہے. اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا نام میرے ذہن میں آتا ہے منور رانا صاحب کا. اچھا. ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے, لیکن وہ جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے عباس تابش جو ہیں انہوں نے بھی ایک شعر ایسا کہا کہ میرے دماغ سے وہ کبھی نکلا ہی نہیں. وہ کون سا؟ وہ ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں رشتوں کی جو وسعت ہے, رشتوں کی جو شدت ہے, اس کا کتنا خوبصورت اظہار ہے. سلیم بخاری صاحب, عباس تابش صاحب کا ایک اور شعر ہے اور وہ آج کے حالات پہ بہت ہی زیادہ پرفیکٹ آتا ہے. پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے, اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے. کاش یہ میسج جو ہے وہ ہمارے ارباب اقتدار جو ہیں ان تک پہنچ جائے اور شاید اس پر عمل کر کے وہ تباہی جو ہے اس کو پریمپٹ کر لیں, بچا لیں ملک کو بھی, عوام کو بھی اس تباہی سے جو شاید ہماری منتظر دکھائی دیتی ہے. اس کے اوپر میں اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا ہوں. اب آ جائیے جناب منور رانا صاحب کی بات میں کر رہا تھا. ان کی 2-4 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی. پتہ چل گیا مجھے, بہت خوب. کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. اور پھر اس نے بھائی اور بھائی کے رشتے کو دیکھیے کیسے اجاگر کیا ہے کہ جب سے اس کے صحن کی دیوار اونچی ہو گئی, بھائی کی آواز بھی ہے یار اونچی ہو گئی. بھائیوں کے درمیان جب سے ہوا ہے اختلاف, دشمنوں کے ہاتھ کی تلوار اونچی ہو گئی. کیا رشتوں کی پہچان ہے. ایک اور ان کی غزل ہے بہت ہی خوبصورت, وہ بھی میرے خیال سے بیان کرنی بہت ضروری ہے کہ یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا. اچھا. یہ آپ دیکھیے کتنی ایموشنل پوئٹری ہے. یہ سر بلند ہوتے ہی شانے سے کٹ گیا, میں محترم ہوا تو زمانے سے کٹ گیا. اور شعر سنیے کہ ماں آج مجھ کو چھوڑ کر گاؤں چلی گئی. ماں آج مجھ کو چھوڑ کر گاؤں چلی گئی, میں آج اپنے آئینہ خانے سے کٹ گیا. واہ واہ واہ, بہت خوب. اور شعر سنیے کہ جوڑے کی شان بڑھ گئی, محفل مہک اٹھی, لیکن یہ پھول اپنے گھرانے سے کٹ گیا. اور اس کا حاصل غزل شعر یہ ہے کہ اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر
اس پیڑ سے کسی کو شکایت نہ تھی مگر یہ پیڑ صرف بیچ میں آنے سے کٹ گیا. کیا بات, کیا ایموشنل پوئٹری ہے, دل جو ہے وہ بھر آتا ہے. اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے, ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر ان کا شعر ان کے تو بہت سارے شعر ایسے ہیں جو آدمی کو رلا دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے یہاں رک جاؤں تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ بات پھر بہت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے جی, آگے آ جائیے جناب. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں, کل بھی ہم نے بات کی تھی, ہم نے کل گمنام شاعروں کی بات کی تھی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, ایسے شاعر گزرے ہیں جو اپنی ایک غزل یا اپنے ایک شعر کی وجہ سے استاد کہلائے. اچھا. یوسف ظفر صاحب اس اعتبار سے میں مثال ان کی دینا چاہوں گا. ان کا ایک شعر سنیے کہ ذرا کھل کر پکار ہے سور مجذوبان الفت کو. وہ جو سور پھونکا جائے گا جس کے بعد قیامت آ جائے گی. ذرا کھل کر پکار ہے سور مجذوبان الفت کو, کہیں بیٹھے نہ رہ جائیں یہ دیوانے بے آبا میں. یعنی سور کے بارے میں یہ کہ جب وہ پھونکا جائے گا تو پہاڑ اپنی جڑیں چھوڑ دے. وہ کہتا ہے وہ جو مجذوب بیٹھا ہے تمہارا, اسے شاید پتہ نہ چلے کہ سور پھونک دیا, ذرا اونچی آواز سے اس کی آواز لگائیے. اسی طرح سے ایک اور نام ہے حسن رضا. یہ سرکاری ملازم تھے جو نیشنل سینٹر ہوتے تھے اس کے اندر بھی تھے. ان کے ذرا غزل کے 2 شعر سنیے گا. بہت سادہ زبان ہے لیکن بہت سٹرونگ سبجیکٹ ہے. جانے شب کس گھڑی یاد اترے تیری. ٹھیک ہے. جانے شب کس گھڑی یاد اترے تیری, دھیان کی سیڑھیوں پہ دیا رکھ دیا, تیری چاہت میں تجھ کو کئی خط لکھے, ان کو کھولا پڑھا طے کیا رکھ دیا. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے لفظوں میں چھوٹی چھوٹی, اور ان کا نام بھی کوئی نہیں ہے, مطلب ہے اب تو خیر وہ جانے جاتے ہیں, لیکن جب کہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت جو ہے وہ لوگ ان کے نام سے واقف نہیں تھے, لیکن اب یہ کلام ان کی پہچان بنا. سلیم بخاری صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے گفتگو کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور شعر و شاعری کی محفل جاری تھی. سلیم بخاری صاحب آپ بتا رہے تھے کچھ اشعار کے حوالے سے, تو اسی طرف آتے ہیں. میں اسی بات کو بلکہ جاری رکھنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں گے مجھے. میں نے رشتوں کی پوئٹری کی تو بات کر دی, اب ہم بات کر رہے تھے ان شعراء کی جو بہت معروف نہیں ہیں, شاید اس لیے کہ ان کو وہ مواقع نہیں ملے ہیں یا وہ خود سے گمنامی کی زندگی میں. میں نے کل بھی عاشق شان کوثر کے شعر آپ کو سنائے تھے اگر آپ کو یاد ہو. آج ہم بات کرتے ہیں احمد سلمان فاروقی صاحب ہیں. اچھا. یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. اچھا. لیکن وہ جو شاعری کر رہے ہیں اس برق رفتاری سے ان کا قد بڑھ رہا ہے کہ بہت جلد لوگ ان کے نام سے نہ صرف شناسا ہو جائیں گے بلکہ ان کا کلام جو ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے سننے کو ملے گا. کچھ مثالیں اگر آپ کچھ ہماری نظر بھی کریں. وہ کہتے ہیں یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا. واہ. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں میں پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. واہ, بہت خوب, بہت خوب. اور اس کا جو خوبصورت شعر ہے وہ یہ کہ نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر. واہ. نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر, بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. واہ واہ واہ, بہت خوب. آپ یہ دیکھیں کتنی ٹچنگ, کتنی موونگ قسم کی پوئٹری ہے. اب ان کی جو ایک غزل ہے وہ شاعری کے حوالے سے ہے کہ ان کے نزدیک شاعری کیا ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ شاعری کو, بتائیے. سنیے ذرا, اور ہم ناظرین سے بھی توقع کریں گے کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو دکھ رہا ہے اور اس کے اندر جو اندکھا ہے وہ شاعری ہے. جو دکھ رہا ہے اور جو اس کے اندر جو اندکھا ہے وہ شاعری ہے. وہ شاعری ہے. جو کہہ سکا تھا وہ کہہ چکا ہوں, جو ان کہا ہے وہ شاعری ہے. کیا بات ہے. آگے سنیے. دلوں کے مابین گفتگو میں تمام باتیں اضافتیں ہیں. اچھا. تمہاری باتوں کا ہر توقف جو بولتا ہے اچھا وہ شاعری ہے. واہ, بہت خوب. اور یہ شعر سنیے کہ یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے سو کیا لکھوں میں. یہ شعروں کی جو رونقیں ہیں. یہ شہر سارا تو روشنی میں کھلا پڑا ہے سو کیا لکھوں میں, وہ دور جنگل کی جھونپڑی میں جو ایک دیا ہے وہ شاعری ہے. خوبصورت, بہت اچھا. اور آگے سنیے. تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے. تمام دریا جو ایک سمندر میں گر رہے ہیں تو کیا عجب ہے.
وہ ایک دریا جو راستے ہی میں رہ گیا ہے، وہ شاعری ہے۔ واہ، بہت خوب۔ تو یہ مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کس طرح کی شاعری ہو رہی ہے اور ہم اس سے شناسا نہیں ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، جہاں آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ منفرد انداز کے شعراء موجود ہیں، وہیں پر تیمور حسن تیمور بھی ایک شاعر ہیں جو کہ نابینا ہیں جی، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ان کو ہیلپ آؤٹ ان کی اہلیہ کرتی ہیں، اور میں ان کے اشعار کی بہت مداح ہوں، ان کے کام کی بہت مداح ہوں، اور دیکھ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں کہ تجھے زندگی کا شعور تھا، تیرا کیا بنا، واہ، تو خاموش کیوں ہے مجھے بتا، تیرا کیا بنا، نئی منزلوں کی تلاش تھی سو تو بچھڑ گیا، میں بچھڑ کے تجھ سے بھٹک گیا، تیرا کیا بنا، مجھے علم تھا کہ شکست میرا نصیب ہے، تو امیدوار تھا جیت کا، تیرا کیا بنا، جو نصیب سے میری جنگ تھی وہ تیری بھی تھی، میں تو کامیاب نہ ہو سکا، تیرا کیا بنا، اچھا ہے، تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا کہ خوش ہے تو، تجھے دیکھ کر تو مجھے لگا کہ خوش ہے تو، تیرے بولنے سے پتا چلا کہ تیرا کیا بنا۔ اور اس کا آخری شعر ہے، میں الگ تھا اس لیے مجھے سزا ملی، دیکھ نہیں سکتے تھے نا، میں الگ تھا اس لیے مجھے سزا ملی، تو بھی دوسروں سے تھا کچھ جدا، تیرا کیا بنا۔ واہ جی واہ واہ، میں نے کہا نا کہ بہت سارے ایسے ہمارے شعراء ہیں جن کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی یا ان کو وہ شہرت نہیں مل سکی جس کے وہ مستحق تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اردو میں تو جو شاعری ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خاص طور سے میں نے لکھنؤ کی روایت کی بات کی، پھر لاہور میں جو ادب کہا جا رہا ہے اس کی بھی بات ہو گئی۔ کچھ ذرا پرانی بات ایک ہے لیکن وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بھی، اپنے ان سے بھی، اور خاص طور سے ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ چونکہ غالب کے عشق میں گرفتار ہیں، اس لیے غالب کی بات نہ ہو کسی بھی سیگمنٹ میں تو بات بنتی نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر صاحب جو ہیں وہ بادشاہ تھے، اور ان کے شاعری کے استاد تھے ابراہیم ذوق صاحب، اور ان کی بہت کھلتی تھی غالب صاحب کے ساتھ، اچھا، تو وہ ہر وقت موقع تلاش کرتے رہتے تھے غالب صاحب کو ذلیل کرنے کا، لیکن وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اچھا، جب تاج پوشی کا جشن منایا جا رہا تھا تو وہ بہادر شاہ ظفر نے اپنے استاد کو ہاتھی، رتھ کہتے تھے اس کو، وہ اس کو تحفے میں دیا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ میں اس کا کیا کروں، تو انہوں نے سوچا غالب کو ذلیل کرنا چاہیے، اچھا، لہذا وہ اس کے اوپر بیٹھے مہاوت کے ساتھ، صحیح، اور اسے کہا کہ کوچہ غالب کا رخ کرو۔ اچھا، اب جب وہ گھنٹیاں بجتی ہوئی ہاتھی آ رہا تھا تو غالب صاحب اپنے گھر کے صحن میں، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی تھی تب، اس میں بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے ہوں گے، تو انہوں نے دیکھا کہ گھنٹیاں بج رہی، تو مڑ کے دیکھا کہ ابراہیم ذوق جو ہے وہ رتھ پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کی رگے شاعری جو ہے وہ بھڑکی، اور انہوں نے اونچی آواز سے کہا، بنے ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا۔ جملہ سنا آپ نے؟ ہاں جی، بنے ہے شہ کا مصاحب، پھرے ہے اتراتا۔ غصہ آیا ابراہیم ذوق کو، انہوں نے ہاتھی کو موڑا اور دربار میں آگے اور کہا کہ میری اور آپ کی تذلیل کی ہے غالب نے۔ تو فوری طور پر ہرکارہ بھیجا گیا کہ غالب کو طلب کرو۔ اچھا، غالب صاحب پیش ہو گئے، اچھا، تو ان سے کہا کہ غالب آپ تذلیل استاد شاہ کے موجب بنے۔ اچھا، پھر کیا کہتے؟ تو اس نے کہا جی وہ میں تو اپنی شاعری میں مصروف تھا، غزل ہو رہی تھی، مصرع اولا ہو گیا تھا، مصرع ثانی جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی چونکہ بہادر شاہ ظفر بھی شاعر تھا، اس نے کہا کہ غالب اگر آپ غزل کہہ رہے تھے تو کچھ شعر تو موضوع ہوئے ہوں گے، ہاں جی، ارشاد کریں۔ وہ تو ارشاد فرمائیے۔ اب غالب جیسے آدمی سے یہ سوال اور فی البدی شاعری کی اس سے بڑی مثال آپ کو دنیائے ادب میں انگلش، اردو، پنجابی سمیت کہیں نہیں ملے گی۔ اچھا، تو غالب گویا ہوئے۔ اچھا، اب چونکہ بادشاہ نے ان سے کہا تھا غالب تو، ہر ایک بات پہ کہتے غالب تو پھر انہوں نے کہا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ پہلے تو بادشاہ کو تم کہا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اب استاد صاحب بھی بہت تیز تھے، وہ بھی شاعر تھے، جی، انہوں نے بادشاہ سے عرض کی کہ یہ تو مطلع ہے، کچھ اور شعر بھی تو موضوع ہوئے ہوں گے۔ تو جو باقی شعر غالب نے وہاں سنائے وہ اردو شاعری کا سرمایہ کہہ لیجیے آپ ان کو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی،
رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں نہیں قائل، قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو لہو کیا کیا ہے۔ بہت خوب، بہت جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ اور جو اصل میں جس کے لیے سارا کوئی ہنگامہ تھا جی وہ یہ تھا کہ بنے ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ واہ، بہت خوب، یہ غالب ہی کر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جب تھوڑا سا ایک اور طرف آئیں، بہت سارے شعراء نے ایسا کلام کہا یا ایسا شعر کہا اچھا، جس کا ایک مصرع ضرب المثل بن گیا، ہاں جی، وہ کون کون سے اشعار؟ لیکن دوسرے مصرے کا کسی کو نہیں پتا، اور بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو ضرب المثل بن گئے ہیں جس کے شاعر کا نہیں پتا۔ اچھا، تو میں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے، اکٹھا کیا ہے، میرا اپنی یہ تخلیق نہیں ہے۔ کل بھی کہا تھا آپ تو نے۔ کچھ شاعر جو ہیں ان کو ان کی جو یعنی ضرب المثل شعروں کے مصرے ہیں ان کا پورا پورا شعر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آگے سنیے، خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ واہ واہ واہ، اب آپ دیکھیں نا، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ تو آپ نے ہزاروں کئی بار مرتبہ سنا ہوگا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیے جی، نزاکت بن نہیں سکتی حسینوں کے بنانے سے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ واہ، بہت خوب۔ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ واہ، بہت خوب۔ ٹھیک ہے جی۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا خیال ہے۔ اچھا ہے۔ اس کے بارے میں کنٹروورسی ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ غالب کا شعر نہیں ہے، اچھا، لیکن اب میں دو تین چار اور جلدی بے پناہ، میرے پاس یہ کلیکشن بہت زیادہ ہے۔ جی، جلدی نہیں ہے بخاری صاحب؟ وہ آپ نے شعر سن رکھا ہوگا، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اچھا، کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ واہ، بہت یہ خوب۔ سارے ضرب المثل شعر ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، پھول تو دو دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا بہت گئے۔ خوب۔ اور جی بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے جی۔ نہ بخاری جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ ہاں، بخاری صاحب آپ نے ضرب المثل کے مکمل شعر ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ میں چاہوں گی کہ آپ پروڈیوسر صاحب کو بھی شامل کر رہے تھے، تو انہیں میر بھی بڑے پسند ہیں۔ ہاں نہیں، میر بھی انہیں پسند ہے، اور میر کی جو ایک غزل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اردو ادب میں آپ اس کا اثاثہ ڈھونڈنے نکلیں تو میر کے وہ شعر، میر کے بارے میں تو غالب نے کہا ہے نا کہ ریختی کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، سنتے آئے ہیں کہ پچھلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، کچھ اس طرح سے وہ ہے۔ صحیح۔ تو میر کے تو قائل غالب صاحب بھی تھے۔ ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، پروڈیوسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میر کا آپ نے ڈھیر سارے اشعار نہیں سنائے، تو میں بریک لے لیتا ہوں۔ تو ناظرین، ہم ایک بریک پر چلتے ہیں، واپس آئیں گے، آپ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ میر کا ذکر ہو رہا تھا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کلام نہ سنا جائے بخاری صاحب؟ جی، وہ میں جو شعر سنانا چاہتا ہوں، میں نے جیسا کہا تھا کہ یہ یعنی اثاثہ آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں۔ جی، اس میں سے، اس غزل میں سے لفظ سی اگر نکال دیں آپ، اچھا تو وہ ساری غزل زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ جی، ناظرین سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ توجہ سے سنیں۔ ناظرین توجہ سے سنیے گا۔ شعر ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں سے سی نکال دیں، آپ باقی کچھ نہیں لگتا ہے آپ کو سی بڑا پسند آیا ہے نہیں، اس میں آپ ذرا ذہن میں کنگالیں اس کو، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ابھی نہیں سمجھ آئی، اب آئے گی۔ آ گئی بخاری صاحب۔ میر اس نیم باز آنکھوں میں، نیم باز ہوتی ہے آدھی کھلی ہوئی، نیند سے بوجھل، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ سی کا آپ نے بڑا مزہ لیا بات تو یہ سی جو ہے، اس کا مزہ لینا بھی چاہیے تھا۔ اچھا جی، اب آ جائیں جناب تھوڑا سا آگے۔
ایک ریزسٹنس پوئٹری پہلے مگر ریزسٹنس پوئٹری پر جانے سے پہلے پنجابی کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے. پنجابی کا ذکر ہونا چاہیے تھوڑا سا. پنجابی جی کر لو پھر. پنجابی شاعری جو ہے وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوئی ہمارے ہاں, صرف روایتی وارث شاہ, میاں محمد بخش, وہ تو بہت بڑے نام ہیں. اور منیر نیازی صاحب بھی اگر آپ سنائیں گے تو اچھا لگے گا. منیر نیازی صاحب نے پنجابی پوئٹری کی ہے, وہیں سے شروع کر لیتے ہیں بات. منیر نیازی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غماں دا توق بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. بہت خوب. کیا پوئٹری ہے, آپ خود ہی دیکھیں. اس کی ایک اور مثال پنجابی کی پوئٹری کے میں دوں کہ کچے کڑے گمان دے کرن لگ پے. اچھا, یعنی شک کے جو گھڑے تھے وہ گھل گھل کے ختم ہونے شروع ہو گئے. کچے کڑے گمان دے کرن لگ پے, ملیا عشق چناں دا نیر ہو گئے. واہ, بہت خوب. یعنی اس کے ملنے میں اتنی شدت تھی کہ مجھے جتنے شک تھے وہ سارے ختم ہو گئے. تو یہ بھی بڑی ایک اہم صنف ہے شاعری کی. اچھا. اور جیسا میں نے کہا کہ ہم اس میں چلے گئے اگر تو پھر وقت جو ہے اس کی کمی ہے. ریزسٹنس پوئٹری, اچھا, یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہمارے ہاں شاعری کا. اور مختلف ڈکٹیٹرز کے, چاہے وہ سویلین تھے چاہے فوجی ڈکٹیٹر تھے, ان کے دور میں بہت کمال کی شاعری ہوئی ہے. حبیب جالب بہت بڑا نام ہے ریزسٹنس پوئٹری کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ دیپ جس کا, یہ 1962 کا جب آئین پاس ہوا تو یہ اس کے خلاف ان کا احتجاج کہہ لیجئے یا اس کے خلاف ان کا یعنی رد عمل کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, سائے میں مصلحت کے جو آگے بڑھے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. یہ سمبولک ہے. میرے خیال سے کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہوگا جس نے یہ استعمال نہ کیا ہو. تو حبیب جالب جو ہے وہ اس اعتبار سے بہت بڑا ایک نام ہے. اس کے بعد آ جائیے جناب فیض احمد فیض صاحب. انہوں نے بھی بہت کمال کی پوئٹری کی ہے. ان کو جب گرفتار کر کے لے جایا گیا تو جیل جا رہے تھے وہ, تو جاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نظم میں نے لکھی کہ چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں, آج بازار میں باپجولاں چلو, دستے افشاں چلو مست و رخشاں چلو. یہ مطلب آپ دیکھیں کہ کیا رنگ ہے. اس کے بعد احمد فراز صاحب بھی بہت, ان کا بڑی خوبصورت ہے. آپ نامکمل چھوڑ دیں گے, نہیں وہ میرے پاس ہے تو پوری, لیکن پھر آپ کا وقت ختم ہو جائے گا. پھر آپ کا وقت جو ہے اس کا رونا بیٹھ جائیں گے آپ. میرے پاس پوری ہے یہ. سر بڑی خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کہتے ہیں پڑھ دیتا. پلیز سر, پلیز ارشاد. آج بازار میں باپجولاں چلو, دستے افشاں چلو مست و رقصاں چلو, خاک برسر چلو خوں بداماں چلو, راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو, حاکم شہر بھی مجمع عام بھی, تیرا الزام بھی سنگ و دشنام بھی, صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی, ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے, شہر جانا میں ابا صفا کون ہے, دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہمیں قتل ہو آئیں یارو چلو. بہت خوب. یہ ہے جناب ان کی نظم. اور دستور اگر آپ کہیں گی تو وہ بھی میں پڑھ دوں پوری, اگر آپ اجازت دیں تو. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. ذرا دیکھیے جرت. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے, میں بھی منصور ہوں کہد و اغیار سے, ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو, جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو, چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو, اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون, اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون, چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں, تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا. سر احمد فراز صاحب کے بھی, احمد فراز صاحب کے جناب میں آپ کو جلدی سے, وہ بھی پوری بہت لمبی نظم ہے, وہ تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے, لیکن انہوں نے ضیاء الحق کی سخت پالیسی کے اوپر جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے, فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر, کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے, وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش,
وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بہت میں نے کہا کہ یہ بہت لمبی ہے, اس کو ہم بہت زیادہ کھینچیں گے تو بہت وقت گزر جائے گا, لیکن میرے فیوریٹ شاعر جو ہیں اقبال ساجد صاحب, ان کے ایک دو شعر اگر آپ نے مجھے سنانے کی اجازت نہ دی تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا, ان کا جو دیوان چھپا ہے اب حادثہ کے نام سے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ شعر کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. بہت خوبصورت. سلیم بخاری صاحب, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور تمام دیکھنے والوں کو ہم جاتے جاتے ایک بار پھر سے عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.